बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम अय्याम कौसर में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ है मेरी बहुत प्यारी दोस्त, हमारी गेस्ट स्पीकर सैयदा उम्मे फ़ातिमा जाफ़री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उन्होंने किस तरह से हमारे लिए वो किस तरह से खैर व बरकत है हमारे लिए, उन्होंने किस तरह से रास्ते हमवार किए हैं कि शर का मुकाबला कैसे करें। तो हम अपनी पिछली गुफ्तगू का ही जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि बीबी का जो है शर के मुकाबले में एहतजाज था और किस किस्म का एहतजाज था। मैं चाहूँगी इस प्रोग्राम में आप वो कंटिन्यू करें कि किस तरह से बीबी ने जो है शर के साथ एहतजाज किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अस्मा बिन्त उमैस रअयतहा फ़ी मर्दिहा जालिसता इलल क़िबलति राफ़िअत यदैहा इलस्समाई क़ाइला। जनाब अस्मा बिन्त उमैस से रवायत है कि फरमाती हैं कि मैंने देखा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीमारी की हालत में क़िबला रू बैठ कर अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाकर दुआ कर रही हैं। क्या दुआ कर रही हैं कि इलाही व सैयदी असअलुका बिल्लज़ीन अस्तफ़ैतहुम व बिबुकाए वलदी फ़ी मुफ़ारक़ती अन तग़फ़िरा लिउसाती शिअती व शिअती ज़ुर्रियती। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, तुझे अपनी बरगज़ीदा हस्तियों की कसम देकर कहती हूँ और अपने फ़िराक़ में अपनी औलाद के रोने का वास्ता देती हूँ कि मेरे शियों के गुनाहों और मेरे फ़र्ज़ंदों के शियों के गुनाहों से दरगुज़र फरमा। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की उस दुआ से किया जो बीबी ने हालत बीमारी में एक मुश्किल से गुज़र के, एक सऊबत से को बर्दाश्त करके बीबी अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने शियान के लिए, अपने बच्चों के शियान के लिए दुआ कर रही हैं। खुदावंद इज़्ज़ती से हमारे लिए निजात तलब कर रही हैं, हमारे लिए अपने दस्ते दुआ को बुलंद कर रही हैं। तो जैसा कि हमारा अय्याम कौसर के उन्वान से हमने रखा कि हमें उस कौसरी रास्ते की पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल क्या हम अगर सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के मानने वाले हैं तो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा रविश ज़िंदगी कैसा होना चाहिए इंशाअल्लाह के, और उसमें हम बीबी के फ़ज़ाइल को भी साथ साथ बयान कर रहे हैं। और साथ साथ ये कि उस वक्त से लेके अब तक हमारी क्या काविश रही है बहैसियत एक शिया होने के, बहैसियत एक कौसरी फॉलोअर उम्मत होने के, हाँ, बिल्कुल। और कि हम कैसी उम्मत बने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि वी आर मोर क्लोज, हम पे ज़्यादा जिम्मेदारी हाँ है। बिल्कुल, कि जब हम एक है कि वो एसोसिएशन रखता ही नहीं है इन हस्तियों के साथ किसी भी किस्म की, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो कि यहाँ आ रहा है, जानता है इनके फ़ज़ाइल को बयान करता है, जिम्मेदारियाँ भी उतनी उसकी बढ़ ज़िम्मेदारी भी उसी अंदाज में ज़्यादा हो जाती है। और इसी तरह से उसका हिसाब किताब भी वैसे ही होता है। जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बढ़ती है, जितना ज़्यादा आप एसोसिएट है ख़ानदान अहले बैत से, उतना ज़्यादा आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं और आपका हिसाब भी उसी तरह से होगा। कि देखिए वो इसको जो कहना है ना, एक बड़ा एक जुमला है कॉमन के ना, दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना बना दिया गया है। दिस इज़ नॉट सो। दीन मुश्किल है, दीन के रास्ते पे चलना इंतहाई मुश्किल काम है। हम देखते हैं कि जनाब रसूल खुदा के दौर में कि जब बिल्कुल नया नया इस्लाम आया था तो एक बड़ी जो कलील तादाद इसके अंदर जो मुंसलिक होती है इस मज़हब के साथ, इस दीन के साथ, तो उन्होंने सऊबतें बर्दाश्त की हैं। उसके बाद ख़ुद हम देखते हैं कि घराना बनु हाशिम जो था वो शैब अबी तालिब में किसी कोई आसानियों में तो नहीं था, उन्होंने कितनी सऊबत बर्दाश्त की। और उसके बाद भी देखते हैं कि ऑल ट्रू फॉलोअर्स हैड बीन
فیسنگ ایک انتہائی مشکل سرکمسٹانسز کو فیس کرتے رہے ہیں. تو اگر وہ والی بات ہے کہ اگر ہم آج کے دور میں اس چیز کو سوچیں اور یہ سمجھیں کہ نہیں ہم تو دنیا کی جو دنیا ہمیں آفر کر رہی ہے اس آسائش میں ہم پڑے رہیں اور پھر ہم وہ چیز گین کر لیں جو کہ حق کا راستہ ہے. نہیں, حق کے راستے پہ دشواری ہے, حق کے راستے پہ کانٹے بچھائے جائیں گے آپ کے راہ میں, اور آپ کو اگر چلنا ہے اپنے دامن کو, تقوی کا دامن تھام کے اس راستے کے اوپر آپ نے خود کا بچا کے چلنا ہے, اور آپ نے کسی لمحے غفلت کا شکار نہیں ہونا, کیونکہ مومن کا شایان شان نہیں ہے کہ وہ غفلت میں زندگی بسر کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے تک جو کتاب بھیجی ہے, جو کلام اپنا بھیجا ہے, اس کے اندر خدا نے قدم قدم پہ نشاندہی کی ہے. اور پھر جب خدا فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, آپ دیکھیں کہ آپ کو ذرے برابر آپ خیر کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا, ذرہ برابر شر کریں گے آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور اللہ سبحانہ, اور ہم جب دیکھتے ہیں جو ہمارے اور اس کی تفسیر میں بھی جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اتنا چھوٹا خیر کہ شاید لائک کہیں پہ لکھا ہے آف این ایٹم سائز, اتنا مائنیوٹ خیر کی جو آپ نے شاید کنسیڈر بھی نہیں کیا ہو کہ یہ کوئی خیر کام ہے, یا جب آپ ڈسٹنگوش بھی نہیں کر پاتے کہ میں نے جو کام انجام دیا یہ خیر تھا یا شر تھا, یا آپ اسے عمل ہی کنسیڈر نہیں کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ وہ میں نے اپنے لیے جو اسوہ قرار دیا ہے وہ اسوہ کیا ہے, اسوہ محمدی ہے, وہ اسوہ کوثری ہے, وہ اسوہ سیدہ ہے. تو جب میں نے اپنے لیے قرار دیا, میں اپنی اولاد کے لیے میں اپنی اولاد کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, اس کو کیسے اس نظام کے حوالے کر سکتا ہوں, ایک ایسا تعلیمی نظام جو کہ انسان کو تکاثر کی طرف لے کے جا رہا ہے, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے, دوڑ میں شامل کر رہا ہے, لا حاصل دوڑ کے اندر شامل کر رہا ہے کہ آپ بڑی ڈگری کے پیچھے ہیں, بڑی جاب کے پیچھے ہیں, بڑی تنخواہ چاہیے آپ کو, بڑا بزنس چاہیے آپ کو, اور بڑی کمائی چاہیے, اور یہ کس چیز میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے, یہ تعلیمی نظام کے تھرو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں, اور یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو مجھے اعلیٰ تعلیم میں حاصل کر رہا ہوں, لیکن وہ آپ کو آپ کے مقصد خلقت سے کہیں دور لے جا رہا ہے. بالکل. اور دیکھیں کہ بچوں کو ہم کس لیے پڑھاتے ہیں, کیا ہم بچوں کو غرق کے تکاثر کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں, یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اولاد کوثر اور ذریت کوثر کہلائے جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں, یہ وہ بچے جنہوں نے دنیا منبع خیر سے لے کے منبع خیر سے دنیا میں اس کی ترویج کرنی ہے. اگر آپ اپنے منبع کو تبدیل کر لیں گے, اس بھیڑ چال کا شکار ہو جائیں گے, تو پھر آپ کیسے حکومت خیر بنا پائیں گے, کس طرح سے آپ ایک مملکت خیر کو تشکیل دے سکیں گے. تو امت خیر اگر بنانی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں فرماتا ہے کہ کنتم خیر امتی, تم خیر الامت ہو. یہ خیر الامت جو ہے اس طبقے کو بنانی ہے جس کا منبع خیر سے کوئی تعلق ہوگا, اور منبع خیر کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا جو معدن خیر کو علی علیہ السلام اور فاطمہ السلام اللہ علیہ سے لیں گے, اور لے کر لوگوں کو اس خیر تک پہنچائیں گے, اور لوگ اس خیر کو قبول کریں گے, کیونکہ آمادگی آبیاری جو ہے وہ ہو چکی ہے, اس کے لیے آپ نے بنیاد بنائی. اور دیکھیں کہ اللہ تو آپ کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے. I'm just coming to the point کہ the way زہرا سلام اللہ علیہ stood against the شر کے مقابلے میں کھڑی ہوئی, ہاں, اور انہوں نے کیسے نشاندہی کی ہے اس کی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج جو ہے پوری لوگ خیر کو جب قبول کر لیں گے نا, جب وہ آمادہ ہو جائیں گے, جب ان کے زرخیز ہوگی زمین, دل ان کے آمادہ ہو چکے ہوں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک نظام خیر جو ہے وہ برپا ہوگا انشاءاللہ. کہ اور جبکہ اس وقت کون سا نظام ہے, نظام شر ہے ان آل اوور دا ورلڈ, چاہے وہ معذرت کے ساتھ کہ اسلامی اسٹیٹس ہیں, لیکن وہاں پر نظام شر قائم ہے, نظام الہی قائم نہیں ہے. اور اگر نظام الہی قائم ہوگا, ہمیں کیونکہ ہمارے پاس اہل البیت ہے, ہمارے پاس
کوثر جیسی خیر و برکت ہے. تو اس پہ اقبال کا بھی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، زرنم ہو یہ مٹی تو بہت زرخیز ہے ساقی. بالکل بالکل. اور میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں تھوڑا سا ہم اقبال کی نظر سے بھی شخصیت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں گے. تو اب دیکھیں کہ جب بی بی، میں نے جیسے ہم لوگ کل بات کر رہے تھے کہ بی بی جب اپنے گھر سے نکلتی ہیں کس انداز میں آتی ہیں مسجد کے اندر، وہ مسجد جو ان کے بابا کا ممبر تھا جہاں، اور وہاں پہ بی بی بیٹھ کے اپنے بابا کے خطبات کو سنا کرتی تھیں، اور وہ حسنین کا مرتبہ دیکھتی تھیں کہ کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں جناب رسول خدا کہ امام علی کا تعارف ہے تو یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں، بالکل. فاطمہ یہ مجھ سے ہیں یہ میں ان سے ہوں، حسنین کا تعارف ہے یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. تو رسالت تعارف کرا رہی ہے وہ جو کہ کل کائنات کا مالک خدا نے بنا دیا انہیں. بالکل. رحمت ان کے للعالمین. صدقے میں اس کائنات کو خلق کر دیا. بالکل. پوری دنیا کے لیے وہ منبع روشنی ہیں، منبع نور ہیں، اسوہ حسنہ ہے. ہاں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ کا تعارف اتنا کروانے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شر نے اپنے اس شیطانی عمل کو نہیں چھوڑا، اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بند ہوتے ہی کس طرح سے کوثر کے مقابلے پر وہ آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے. تو اب جب بی بی جب اس کے اندر موجود جتنے بھی موجود لوگ ہیں اور حکمران تھے ان سے بی بی ناراض ہوئیں اور کہا کہ اب تم میری طرف نہیں آنا، میں تم سے ناراض ہو کے اس دنیا سے جا رہی ہوں. اور کلیئر، شی واز ویری کلیئر ان ہر پوائنٹ. اور انہوں نے بولا نہیں، انہوں نے تو ایسا ہوتا ہے نا، لائک ایسا نہیں کہ آپ خاموشی سے بیٹھی، آپ نے سب تک اپنی ناراضگی پہنچائی. اینڈ دے آفٹر ورڈ دے wanted to see her. دیکھیں آتے ہیں راستہ دیکھتے ہیں آ کے، اور امام سے کہتے ہیں، امام علی سے چاہتے ہیں کہ امام علی ان کے لیے بی بی سے وقت لیں اور بی بی کو آمادہ کریں کہ ان سے ملاقات ہو. لیکن بی بی ملاقات نہیں کرتی، بی بی حامی نہیں بھرتی. اور اس کے بعد پھر بی بی کی وصیت ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی نے کیا وصیت کی، کس انداز میں وصیت کی. وہ جو ایک نسبت ہے کہ بی بی کی کہ رات کے اندھیرے میں مجھے دفن کیا جائے، تو جو ہم بی بی کے فضائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بی بی کی ایک نسبت لیلۃ القدر کے ساتھ ہے کہ جس طرح شب قدر کے تم پا نہیں سکتے کہ کتنے ہزار راتوں سے افضل رات ہے، اتنا ہی تم مقام سیدہ تک نہیں پہنچ سکتے. تم نے کیا کر دیا کہ اٹ واز اے کلیئر پوائنٹ فرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا کیا فرماتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو کیا یہ ہم ان کو اتنا ہلکا کیسے لے سکتے ہیں الفاظ کو؟ اور چاہے وہ کہ مادر جو ہے، کہا ماں اگر تم سے خفا بھی دنیا سے گئی ہے تم جاؤ اور اس کی قبر مبارک پہ جا کے اس سے معافی کے طلبگار ہو جاؤ. ماں وہ ہستی ہے کہ جو تمہیں معاف کر دے گی. اگر تمہارے پاس اس کی قبر موجود نہیں ہے تم نشان قبر بنا لو، وہاں پہ معافی مانگو، تم اپنے آپ کو نیچا کر کے دکھاؤ، تم وہ نیکی اپنے ماں کے ساتھ کرو، اپنے والدین کے ساتھ کرو. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور جو ہے وہ آتے رہے اپنی ڈھٹائی کے ساتھ، جو جن کی اور جو ہے آ کے کہتے رہے کہ جی ہمیں ملاقات کرنی ہے، آپ نے کس طرح سے دفن کر دیا. ایک وہ موقع کہ ولی خدا نے جب انہوں نے کہا کہ ہم تو جنازہ باہر نکالیں گے اور پھر ہم جنازہ پڑھائیں گے، تو جب یہ جملے امام سنتے ہیں تب علی علیہ السلام طیش میں آتے ہیں اور کہا کہ خدا کی قسم اگر ایک تم نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو یہاں پر پھر وہ قتال ہوگا کہ تم یاد رکھو گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کس تحمل کا، کس بردباری کا مظاہرہ کیا، کس انداز میں امامت نے ولایت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کس انداز میں صبر کیا. اور وہ جو دفاع ولایت تھیں، جو سیدہ سلام اللہ علیہ، ہاں جو مدافع ولایت ہیں، انہوں نے کس طرح سے وہ کتنی تکلیف میں کتنے کرب میں دنیا سے جاتی ہیں، لیکن جانتے وقت تک بی بی کے جو کلمات ہیں اور جو آج ہمارے تک الحمدللہ
کہ صدقہ ہے انقلاب اسلامی کا کہ بہت ساری چیزیں بعد میں ریویل ہوئی ہیں اور وہ الحمدللہ کہ ہمارے تک پہنچی ہیں. تو اگر آپ وہ دیکھیں اور آپ عبرت نہ لیں، اس سے عبرت نہ پکڑیں، تو پھر ہمارے لیے تو راستہ بچتا ہی نہیں ہے نجات کا کوئی بھی. بالکل تو ایسا اور ہی. دیکھیں کہ جیسا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بی بی کا جو یہ رد عمل تھا اس شر نے، جب آپ کو آپ کے حق سے محروم کیا جاتا ہے تو بی بی نے ایک ایسا احتجاج شروع کیا کہ وہ احتجاج ایک فرد تک محدود نہیں رہا، وہ ایک تحریک بنتا چلا گیا. ٹھیک. اور وہ احتجاج فاطمی لوگوں کے سامنے ایک ایسی مثال بنا اور اس کو اللہ نے برپا کیا، اس کو بقا دی اللہ نے اس کو، اور وہ آج تک جو ہے وہ قائم و جاری اور دائم اور ساری ہے. جاری ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں کہ اگر پوری دنیا کے اوپر شر کا ایک نظام حاکم ہے، مگر اور اس شر کا جو مثلا یہ شر پنپ کیسے رہا ہے نا، بالکل. دوسری کیونکہ طرف ہم انسان کی دیکھتے ہیں کہ جبلت کے فاطمی لوگ اندر، کبھی جھکتے نہیں ہیں ہاں شر کے سامنے. بالکل بالکل ماشاء اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو جبلت ہے اس کے اندر شر آگ سے ہے نا، تو شرر سے شر، اور بالکل. تو اس شر کا ہتھیار اس شر نے تکاثر کو بنایا. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو اپنی اولاد کو، امت اسلامیہ کو، تو ہم شر اپنی نے اپنا نسل ایک کو، ہتھیار بھی جو ہے چن لیا. ہاں اس نے تکاثر کو اپنا ہتھیار بنایا. بالکل اس نے بالکل. وہ بیٹھا تھوڑی، وہ ختم تھوڑی ہو گیا. اس نے وہ چل سو چل والی بات ہے کہ وہ اس دوڑ کے اندر لوگوں کو شامل کرتا گیا، اور لوگوں کی وہ ہے کہ جب آپ اپنے ہدف سے نظر چراتے ہیں یا مثلا کیونکہ جب کہیں، ہم کبھی کوئی ویپن دیکھتے ہیں کہ کوئی قسم کا خاص قسم کا جو ہتھیار جو استعمال کیا گیا ہے، تو ہم ویسا ہی کوئی بلیٹ پروف پہن لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے. تو یہاں پہ بھی جو شر کا ہتھیار ہے وہ ہے تکاثر. اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں کوثر کے سامنے جانا ہوگا. کوثر کی طرف سے بالکل. پشت نہیں کرنی. ہمیں اپنے آپ کو یہ نہیں کرنا کہ ہم کوثر ہماری زندگیوں میں نہ ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم تکاثر سے بچ سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں تکاثر جیسے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کوثر سے آمنا سامنا کرنا پڑے گا. اور جو راستہ کوثری راستہ ہے، جو سیدہ کا راستہ ہے، جو راستہ سیدہ نے اپنے صبر کے ذریعے ہمیں دیا، سیدہ نے اپنے، اور وہ صبر صرف بی بی کا اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے لیے نہیں ہے. وہ بی بی کا احتجاج آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کا حق پامال ہوا فدق کے بالکل چھن جانے سے، بالکل. وہ اس کے اوپر بی بی اس طرح سے سراپا احتجاج ہوئیں، بن گئیں کہ جو ہے وہ لوگوں پہ آشکار ہو گئی وہ والی چیز. بالکل اور ایسا ہی. لیکن وہی والی بات ہے کہ جب آپ حق سے منہ موڑتے ہیں نا، یا حق کے سامنے شر سے، حق کے ہوتے ہوئے بھی، حق کو جانتے ہوئے بھی شر کے سامنے اپنے لبوں کو سیتے ہیں، تو آپ اسی As good شر as کا شکار oppressor ہے. ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ بالکل. اس تکاثر کی دوڑ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شامل ہوتے چلے جاتے ہیں کہ چلو اچھا یہاں آج صرف نظر کیا، اچھا کل تھوڑا سا کمپرومائز اس بات پہ بھی کر لو، اچھا چلو تھوڑا سا کمپرومائز تھوڑا اس بہت بات پہ ہوتے بھی کر لو. ہوتے ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کسی ایک ایسے شر والے ایشو کے طرف سینسٹیو نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم کافی کچھ سیکھ رہے ہیں، کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ مطلب جہاں پہ شر ہے وہاں پہ خاموشی اختیار نہیں کرنی، کیونکہ ہم خاموش ہو گئے شر کے مقابلے میں. تو کہا بھی جاتا ہے اگر آپ ظلم کے مقابلے میں خاموش ہو گئے تو آپ ایز گڈ ایز ظالم ہے. یا آپ کو خاموش تماشائی نہیں بننا ہے. اگر آپ ظالموں کے اس میں زمرے میں نہیں آنا چاہتے، یا آپ کو اس شر کے مقابلے میں جو ہے مقاومت کرنی ہے، اس کا احتجاج کرنا ہے. تو بہرحال پروگرام کو آگے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ
کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایام کوثر اور ہم کوثر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ان کا شر کے ساتھ کس طرح کا مقابلہ تھا, کس قسم کا احتجاج تھا. تو محترمہ ام فاطمہ جعفری ہمارے ساتھ ہے. آپ نے ہمیں پروگرام کے دوران بتایا کہ کس طرح بی بی جو ہے اپنی آخر عمر تک جو ہے شر کے ساتھ سینہ ٹٹ کے احتجاج کرتی رہی. ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی سائلنس کو اختیار کیا ہو, انہوں نے کبھی خاموشی کو اختیار کیا ہو, بلکہ آخر عمر تک جو ہے ہپوکریسی کا مظاہرہ نہیں کرتی. بہت کلیئرلی ان کی لائنز کلیئر ہے, ان کی باؤنڈریز کلیئر ہے, ان کا جو شر کے ساتھ احتجاج ہے وہ بہت واضح ہے. لیکن آج کی دنیا میں جب ہم دیکھیں تو ہم لوگ جب میڈیا پروپیگنڈا ہو یا کچھ اور ہو, اتنا شر اور خیر آپس میں مکس اپ ہو گیا ہے, اتنا زیادہ مطلب کام کیا گیا ہے. ہمیں کبھی کبھار دکھایا جاتا ہے کہ یہ شر جو ہے اسے خیر کے لباس میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو جہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے, اب شر چونکہ خیر کے مقابلے میں آ کھڑا ہے, تو ہم لوگ اسے عام لوگ کس طرح سے تعین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ اگر ہم تکاثر کی دوڑ میں شامل نہیں ہوئے, ہم نے اپنے ذہن کو اتنا بیدار رکھا ہے, ہم اس غفلت کا شکار نہیں ہوئے, اور ہم یہ کامیابی شر کے مقابلے میں اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم کوثر کی جانب پشت نہیں کریں گے. ہم کوثر یا یہ کوثر کو صرف سارے کا سارا کام جو ہے وہ کوثر کے حوالے نہیں کر دیں گے کہ بس اے کوثر, میں چونکہ تکاثر تو میرے تو راستے میں ہے نا, میرے تو ارد گرد ہے, میرے تو ماحول میں شامل ہو چکا ہے, میں اس سے کیسے نظر چراؤں. مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تکاثر کا شکار بھی رہوں, یعنی میں اپنا یہ بھی پورا کرتی رہوں, لیکن یا بحیثیت انسان کہ میں اس میں بھی پڑا رہوں, اور جو اے کوثر تو آ, اور تو آ کے مجھے اس ذلت کے اندر نجات دے, اس ذلت سے نجات عطا فرما, تو تکاثر کی ہلاکت سے مجھے بچا لے, تو میری شفاعت کا وسیلہ بن جا. ٹھیک ہے, اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں, کہ آپ نے اپنی اولاد کو تکاثر کے میدان میں اگر ڈالا ہے تو پھر آپ ان کی کامیابی کے ضامن نہیں ہو سکتے. بالکل نہیں ہو ہم سکتا. انہیں کامیاب نہیں بنا سکتے. ہم کوثر کو صرف یہ کہیں کہ وسیلہ بنائیں کہ جی آپ ہمارے لیے, امت کو اس چیز کا تعین جو کرنا ہے وہ اپنی بیداری کے ذریعے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر یہ سوچے گی کہ میں اس دنیا میں ہر طرح کا کام انجام دیتی رہوں, اور اس کے بعد جو ہے چونکہ میں امت محمدی ہوں تو میری تو نجات کنفرم ہے, یا میں اگر امت کوثری ہوں, اگر میں سیدہ کے ماننے والی امت ہوں, تو میری تو نجات جو ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کیونکہ بی بی میری شفاعت کر دیں گی, یا جناب رسول خدا میری شفاعت کر دیں گے, رحمت للعالمین ہے. کیونکہ نہیں, جتنا بڑا کام خود ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا, رسالت کا تمام ہونا ان کے اوپر, اور جو صعوبتیں امام کے خود نبی اکرم فرماتے ہیں کہ کسی نبی پہ یہ مشکلات نہیں آئیں جو مشکلات میں نے فیس کی ہیں. ٹھیک, بالکل. تو آپ دیکھیں کہ اگر امت اپنے آپ کو چھوڑ دے اور زمانے کے حوالے کر دے کہ جو زمانے کی ڈگر ہے, جو تکاثر کا راستہ ہے, وہ میں اس پہ چل بھی رہوں, وہ بھی مجھ سے نہ چھوٹے, میری دنیا بھی بنی رہے, اور جو ہے میری آخرت بھی سنور جائے, تو اٹ از ناٹ پاسبل. اگر ہمیں اسلامی نجات چاہیے, اگر ہمیں اپنے اسلام پر قائم رہتے ہوئے نجات چاہیے ہے, تو ہمیں تکاثر کے راستے کو چھوڑ دینا ہوگا. ہمیں جب بتایا بھی گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی کہ آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں, انہیں جب ایز اے اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں ہم, تو وہاں پہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب وہ صبح اٹھتے تو ایک دعا کیا کرتے کہ اے اللہ طرفۃ عین کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا, یعنی مجھے پلک جھپکنے کا جو ٹائم ہے, یعنی پلک جھپکنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا, ود ان اے بلنک آف آئی, اتنے بلنک آف آئی کے لیے بھی آپ مجھے اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا. یہ رسول خدا ہیں, یہ ہمارے اسوہ حسنہ ہے جو ایسا کہہ رہے. تو ہماری تو
عام سی بات ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو زمانے کے حوالے نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں کہ اگر ہم کوثر سے متمسک ہی نہیں ہوں گے، ہم اس دامن کو چھوڑ دیں گے، اس راہ کو اختیار ہی نہیں کریں گے، تو ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہاں ہمارے لیے کوئی نجات باقی بچتی ہے. بالکل. اور اب جو دنیا کا مجھے ایک انسانوں کا ریوڑ نظر آتا ہے کہ وہ بے حیائی کے اندر مبتلا ہے، جی. بے شرمی کا لباس پہنے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بے ادبی کا لباس پہن چکا ہے. زمانہ جو ہے اس کے اندر جو تعلیمی اقدار ہیں وہ پامال کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو الہی اقدار ہیں وہ پامال کی جا رہی ہیں. تو میں کس طرح سے جب میں نے راہ کوثر کو دیکھا ہے کہ وہ کس مشکل میں پڑتی جا رہی ہے اور لوگ اس سے بالکل اس پہ توجہ نہیں رکھے ہوئے ہیں اس وقت، تو تب میرا عمل کیا ہے نا، مجھے کس طریقے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے اس جگہ کے اوپر لے کے جانا ہے کہ میں مکتب کوثر کو، راہ کوثر کو، راہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنائے بغیر میں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پہ میرا نبی یا میرا خدا جو ہے مجھے دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ راستہ، اس راستے کی جانے میں متوجہ نہیں ہو سکتی کہ بی بی کیوں سراپا احتجاج رہیں. اپنے بابا کے بعد یہاں تک آ گئی نوبت کہ بی بی نے اپنے دنیا سے جانے کی خواہش کی کہ خدایا مجھے ان سے لے لے، میں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اب اس دنیا میں زندہ رہنا ہی نہیں چاہتی. تو یہ کوئی چھوٹی سی ہستی تو ہے نہیں، وہ بی بی ہیں جو کہ خود انبیاء سے افضل جن کا مقام ہے، نبیوں سے افضل مقام ہے، فاطمہ ہے. اور خدا نے بارہا قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیہ تطہیر ہے اس کا منبع کون ہے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. خود جو بی بی کے القاب ہیں وہ فضائل جناب سیدہ بیان کرتے نظر آتے ہیں. تو یہ سب ہمیں کس زبان سے ملے ہیں، کس نے یہ تعارف کرایا ہے ہمیں؟ خود جناب رسول خدا نے، جو کہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی جس کی زبان. تو وہ یہ تعارف کرایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا تعارف کروا رہا ہے اس ہستی کا. کیونکہ خدا کہتے ہیں کہ رسول خود سے کچھ نہیں کہتے. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں اس راستے کو زندہ کرنے کے لیے متحرک ہونا پڑے گا، ایکٹیو ہونا پڑے گا. اگر ہم اپنا دست و پا چھوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تو نظام کو بدل نہیں سکتے، تو ہم یہ اچھا کہہ اگر یہ سکتے ہو کہ گیا اس ہے تو ہم راستے تو میں یہ کام. رکاوٹیں ہیں. بالکل. یعنی کہ کوثر کے راستے میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہے، لیکن اب آپ ہمیں یہ وہ رکاوٹ تکاثر ہی ہے نا، وہ رکاوٹ یہ جو بے حیائی کی ایک روش ہے، جو دیکھا دیکھی ایک چیز میں مبتلا ہو جانا ہے اور ایک دوڑ میں شامل ہو جانا ہے، اس کو ہی ہاں اسی کو کہیں گے نا کہ ہم اگر مثلا خائزین میں خدا نہیں چاہتا کہ انسان ہو، خائزین کے اندر نہیں دیکھنا چاہتا وہ اپنے بندے کو، تو اور بار بار خبردار کر رہا ہے خدا قرآن میں، بار بار جھنجھوڑ رہا ہے تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم کیا کس چیز میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں کس چیز سے کون سی چیزیں جو تم تک نہیں پہنچائی گئی، تم تک نہیں آئی ہے. تو جب اللہ ہمیں بار بار خبردار کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد تعلیمات ائمہ طاہرین جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں اتنی قلیل ہمیشہ تعداد رہی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان سے متمسک واقعاً صحیح جو صحابی تھے، وہ کیوں اتنے قلیل تعداد میں تھے؟ کیونکہ یہ حق کے راستے کو اپنانا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن کامل انسان وہی ہوگا مکتب کوثر کو پا لینے کے بعد، مکتب ائمہ طاہرین کو پا لینے کے بعد وہی شخص کامیاب ہوگا جو اس راستے پر چلنے کے لیے خود کو آمادہ کرے گا، کیونکہ جانتا ہے کہ دنیا تو گزرگاہ ہے، یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے. میں یہاں پہ کتنی میکسیمم ایج آپ پالیں گے؟ 63 ایئرز، 57 ایئرز، لیس دین دس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی سی زندگی کے لیے میں نے اتنے چلن اپنائے، کیا ضرورت ہے مجھے اس کی؟ مجھے روش خدا پہ باقی رہنا. اتنی سی زندگی میں ابھی ہم اگر دیکھیں تو کتنے سال ہمارے بچپن میں ہی چلے جاتے ہیں، کتنے سال ابھی آپ کو دنیا کو سمجھنے میں ہی چلے جاتے ہیں. تو بہت ہی زیادہ کم ٹائم، کتنے زیادہ ہمارے، میں کہوں گی کتنا زیادہ ٹائم ہمارا سونے میں اور فریش ہونے میں چلا جاتا ہے. تو ہم زندگی بہت کوتاہ، بہت ہی چھوٹی گزرتی ہے ہماری، اس کے باوجود اس چھوٹی سی زندگی میں ہم جو ہے ہمیشہ کی
ہم کہتے ہیں تاابد یا سزا بنا رہے ہوتے اپنے لیے یا پراسپیرٹی کا راستہ بنا رہے ہوتے. بہرحال دیکھیں، اور اس وقت اگر ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنی کی تقلید کریں، بالکل بی بی کی زندگی کو دیکھیں اور بی بی کی تقلید کرتے ہوئے ہم ہدایت کے نظام کا نمونہ بنیں، اور میدان عمل میں، میدان زندگی میں، اس حیات کے اندر جو بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اگر ہم ان ذمہ داریوں کو فردی سے لے کے، شخصی ذمہ داری سے لے کے جو اجتماعی ذمہ داری ہے، جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے، بالکل کیونکہ رہبانیت کا تو اسلام نے حکم ہی نہیں دیا کسی بھی فارم میں. آپ کسی بھی حال میں ہیں، آپ کو مل جل کے رہنا ہے، مل جل کے کام کرنا ہے. تو پھر وہ کوئی بھی میدان ہے، کسی بھی حال میں آپ ہیں، آپ بغیر اجتماعیت کے نہیں رہ رہ سکتے سکتے. کیونکہ ہم سوشل بینگس ہیں. بالکل. تو جب ہم اسوۂ الہی کو اپنائیں گے، اسوۂ کوثری، تو تب ہم اسوۂ کوثری کے پیرو بن کے ابھر سکیں گے، تب ہم اسوۂ الہی کے پیرو بن کے ابھر سکیں گے، اور پھر ہم اس معاشرے کو وہ چیز جو ہے وہ مہیا کر سکیں گے کہ جس پہ چلتے ہوئے ہم راہ ہدایت پائیں گے انشاءاللہ. اب کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز میں پیچھے نہ رہے، کوئی اس دوڑ کے اندر پیچھے نہ رہے. جو فقط ایک آپ اپنے عمل کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ایک دوسرے سے برتری لیتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں. لیکن اگر آپ تکاثر میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تکاثر کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، پھر زوال کی طرف جا رہے وہ ہیں. پھر تو وہی جو بات یہ کہ بالکل یہ جو یہ تکاثر کا ماحول ایک طرف ہے، اور اتنا زیادہ ہے، اور اتنا زیادہ اس کو میں کہوں گی تعظیم کیا گیا ہے، بہت زیادہ سجایا گیا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کمپٹیشن واجب ہے. ایسے تکاثر کے ماحول میں ہم اس وقت آج کے دور میں کوثر کی تلاش کیسے کریں؟ دیکھیں، کوئی بھی فرسٹ آف آل یہ راستہ جو انبیاء کا راستہ رہا، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ فل آف ڈیفیکلٹیز ہے. آسانی سے انسان اسوۂ کوثر پہ نہیں چل سکتا، آسانی سے انسان اسوۂ نبوت پہ نہیں چل سکتا، اسوۂ محمدی پہ نہیں چل سکتا. یہ کام اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. اگر میں محنت کر ہی نہیں رہا، اسٹرگل کے بغیر ہوں، مجھے مشکلیں پڑنا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی لائف کو سیٹ کر لیا ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں کیوں اس پیادہ روی میں جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں کیوں کسی اور قوم کے لیے جا کے احتجاج بلند کروں، آواز بلند کروں؟ ٹھیک ہے. تو جب میں نے اپنا، اور پھر یہ کہ یہ کام اس لیے بھی مشکل ہے کہ جس فضا میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول کا ہم زندگی گزار رہے ہیں، تکاثر کے ماحول میں کوثر بننا اور تکاثر کے محیط فضا میں کوثر کے راستے کا انتخاب کرنا، جہاں پر تکاثر کے شدید حملے ہیں، کیسے کہ تکاثر کی یلغار ہے اور کوثر کیا ہے؟ تنہا ہے. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص تو ایک کنبے کے اندر ہی دیکھ لیں، ایک خاندان ہے، اس خاندان کے اندر اگر ایک جوڑا جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، باحجاب ہو کے شادی کرنا چاہتا ہے، تو بہت سارے ان کے اپنے ہی خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر وہ کوئی ایک ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پہلی چیز تو یہ کہ اخلاقی طور پہ آپ خود کو آمادہ کریں، اخلاقی لحاظ سے اپنے اوپر کام کریں. بالکل. جب آپ اخلاق کا نفوذ ہوگا تو پھر اس کا امپلیمنٹ آسان ہو جائے گا کسی بھی چیز کا. جب اخلاق موجود ہے کہ جب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے فلاں کی بات سن کے فوراً اس کو جواب نہیں دینا، مجھے اس پہ تحمل کرنا ہے، مجھے اس پہ پونڈر کرنا ہے، سوچ کے سمجھ کے آیا وہ محل ہے، وہ مقام ہے کہ میں اس کا جواب دینا ضروری ہے میرے لیے، پھر اگر میں یہ کام کروں تو بہتر ہے. ورنہ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی بے توجہی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ یہاں سے سنا، وہاں سے سنا، کوئی بھی بات سنی اور وہ جا کے فوراً سے کہہ دی. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر یہ بات یہاں بیان کی جائے تو بیجا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہیں پہ موجود ہوتے ہیں اور کوئی شخص ان کے پاس آتا ہے جو کہ خود مسافر ہوتا ہے، اس جگہ کا ہوتا بھی نہیں ہے، بس اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے فرزند ہیں. ہے. اور جب وہ آتا ہے وہ آ کے فوراً سے اپنا پورا غیظ و غضب جو بھی اس کے اندر تھا وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. جتنی وہ بدتمیزی کر سکتا تھا وہ کرتا ہے. اور اس کے بعد امام پرسکون انداز میں کھڑے ہیں. ہمارے لیے درس ہے نا. دیکھیں جتنی بھی جو بھی ائمہ طاہرین کا طرز زندگی رہا وہ کس لیے تھا؟ وہ ہمارے لیے تھا. وہ ہمارے لیے نمونہ عمل تھا. ہمارے لیے وہ ایک تعلیم تھی کہ دیکھو، پڑھو، سنو اور سیکھو. کہ تو امام وہاں پہ خاموش رہتے ہیں اور اس کے بعد امام کا وہ جب برتاؤ دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، بے حد شرمندہ ہو کے پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے. اور پھر وہ مگر امام اس کو وہ شرمندگی بھی محسوس نہیں ہونے دیتے. اس کو آپ اس کی زادرہ دیتے ہیں، اس کو سواری وٹ ایور جو بھی اس کے ضرورت ہوتی ہے. ایک یا جو امام کی طرف سے کریم عمل ہو سکتا تھا امام وہ انجام دیتے ہیں اور وہ شخص جو ہے چلا جاتا ہے. اس انداز میں جاتا ہے کہ پھر وہ مثلا اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ کوئی بات کہہ سکے. تو کیا ہمارا آج کے دور میں کوئی ایسا ہمیں عمل نظر آتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی نے ایک وقت پہ تحمل کر بھی لیا ہے کسی اور کی بات کو، تو جو ساتھ دوسرے لوگ ہیں، دوسرے ساتھی ہیں، وہ فوراً آپ کو وہ کرتے ہیں کہ اچھا تم نے کیسے برداشت کر لیا، میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں تو یہ کر دیتا. تو یہ جو ایک دم ایکشن ری ایکشن ہے یہ آپ کو اس سے دین منع فرماتا ہے. تو یہ اخلاقی، جب آپ اخلاقی طور پہ خود کو آراستہ کر لیں گے تو پھر آپ چیزوں کو تحمل کرنے کے لیے آمادہ ہیں. پھر آپ چیزوں کو برپا کرنے کے لیے آمادہ ہیں. کیونکہ جب آپ کے اندر اسٹرینگتھ ہے، قوت ہے، وہ صبر، آپ کو صبر ایسا تھوڑی ہے کہ صبر بیٹھ گئے. بی بی نے صبر کیا لیکن بی بی نے حق کی آواز کو بلند رکھا. بی بی نے اپنے احتجاج کو جاری رکھا. صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو دبا دیں. بالکل. آپ کہ وہاں پہ آپ کا عمل کیسا ہونا چاہیے. یہی یہ جو احتجاج ہے شر کے مقابلے میں، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. بالکل. آپ خود کو اخلاقی طور پر پیچھے رکھ کے کبھی بھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کر سکتے. اسی لیے ائمہ طاہرین کی زندگی سے اور معصوم کا فرمان ہے کہ خود کو جھگڑے میں پڑنے سے بچاؤ. کیونکہ جب تم کسی جھگڑے میں رسپونڈ کرو گے، بولو گے، تو ہوگا کیا، اس میں تمہاری بات رہے گی. بالکل. اور تم اپنی عزت کھو دو گے. جو شخص جھگڑے میں پڑتا ہے وہ اپنی عزت کھو دیتا ہے. بے شک کہ تم غلط نہیں ہو تم وہاں پہ، مگر یہ کہ خاموش رہو. اب خاموشی اختیار کرو اور جب خاموش رہو گے تو پھر وہاں پہ تمہارا دماغ کام کرنے لگے گا. کیونکہ جب انسان غصے میں بھی ہوتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے بالکل اچھے سے کام نہیں کرتا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری رشتہ داروں کی شکل میں، چاہے وہ ماموں ہیں، چچا ہیں، پھپھو ہیں، کوئی بھی فیملی میں خالہ ہیں، تو وہ آ کے اگر وہ تکاثر پہ ہمیں بڑھنے کے لیے جو ہے انکریج کریں یا وہ ہمیں بات سنائیں کہ ایسا نہیں ہوگا، تم یہاں پہ تم نے حجاب، مثلا صرف حجاب کی بات نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی، کہ یہ اس کے اندر جانا ٹھیک ہے، اس فیلڈ کو اپنانا ٹھیک ہے، میں تمہیں انکریج کرتی ہوں، باپ نہیں مان رہا یا ماں نہیں مان رہی، تو وہاں پہ پونڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اپنی ماں باپ تو میرے اللہ کی طرف سے میرے اوپر صادر کیے گئے ہیں نا، میں نے تو ان کا، اللہ نے میرے لیے ان پیرنٹس کا انتخاب کیا، تو یقیناً کہ وہ میرا بھلا چاہتے ہیں. اور اگر وہاں پہ میں کوئی کمی دیکھتا ہوں تو میرا فرسٹ پرائیورٹی یہ ہے کہ میرا دین مجھے کیا کہتا ہے، مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مجھے میرا خالق کیا چاہتا ہے. کی بھی اجازت نہیں ہے. بالکل نہیں، وہ بات نہیں، لیکن ہے کہ جب ہم باقی سب کو اجازت دے دیں گے کہ ہاں تم جیسے چاہو مجھے اس ریس میں دھکیل دو. ایسے میں امام علی علیہ السلام کا بہت ہی بہترین قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب ایسے فتنے ہو، جب ایسے جھگڑے ہو یا جب ایسا ماحول ہو، تب آپ 2 سال کے اونٹ کی طرح بیہیو کرو کہ نہ جس پہ کوئی سوار ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے شیر دوش کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس سے جو ہے دودھ نکال سکتا ہے اس کا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں آئیں اور آپ نے پھر سے ہمیں اتنے علم سے نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جزاک اللہ خیر. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. اگلے ایپیسوڈ تک مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.